बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरत बकरा की 57वीं आयत से आगाज़ करेंगे, जहां अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर अपनी गैर मामूली नेमतों के बारे में बयान किया है कि जब वो सहरा में भटक रहे थे उस वक्त, और उनकी फिर मुसलसल नाशुक्री और ख़ुद पर जुल्म ज़्यादती को भी अल्लाह ताला ने यहाँ पर नुमाया किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वज़ल्ललना अलैकुमुल गमामा व अंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा कुलू मिन तय्यबाति मा रज़क़नाकुम वमा ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। और हमने तुम पर अब्र का साया किया और तुम पर मनो सलवा उतारा, बस जो पाकीज़ा रिज़्क़ हमने तुम्हें दिया है इसमें से खाओ। और उन्होंने नाशुक्री करके हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, बल्कि वो ख़ुद अपनी जानों पर जुल्म करते थे। अब इस आयत का तारीख़ी अगर पस मंज़र देखा जाए तो ये था कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को फ़िरौन के जुल्म सितम से निजात दिलाकर बहर कुलज़म पार ले आए, तो अल्लाह ताला ने इन्हें शाम में फ़लस्तीन, जहाँ पर बैतुल मुक़द्दस भी वाक़या है, उसमें दाखिल होने का हुक्म दिया। ये वही सरज़मीन थी जहाँ इससे पहले हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम आबाद थे, और बाद में हज़रत यूसुफ़ के दौर में बनी इसराइल मिस्र में मुंतकिल हो गए थे। अल्लाह ताला का हुक्म था कि वहाँ जाकर उस सरकश और ज़ालिम कौम, जिसे कौम अमालका भी कहा जाता है, उनके ख़िलाफ़ जिहाद करें और अपनी आज़ाद ज़मीन हासिल करें। लेकिन बनी इसराइल ने बुज़दिली और नाफरमानी का मुज़ाहरा करते हुए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से साफ कह दिया कि ऐ मूसा, जब तक वो लोग वहाँ मौजूद है हम हरगिज़ दाखिल नहीं होंगे। तुम और तुम्हारा रब जाकर लड़ो, हम यहीं बैठे हैं। फिर इसी खुली सरकशी और नाफरमानी की वजह से अल्लाह ताला ने इन्हें वादी तया, यानी जिसे सहराए सीना भी कहते हैं, उसमें 40 साल तक भटकते रहने की सज़ा दी, ताकि ये जो कमज़ोर नस्ल है जब ये ख़त्म हो और एक नई और गैरतमंद नस्ल पैदा हो जो इस अर्ज़ मुक़द्दस को आज़ाद करवा सके। ये एक बेआबो गया और शदीद गर्म सहरा था, जहाँ ना साया था और ना ही खाने पीने का कोई ज़रिया। यहाँ पर भी अल्लाह ताला ने इन्हें मोज़ात से नवाजा, ताकि वो अपनी दुनियावी मुश्किलात से बेनियाज होकर अपने रूहानी इर्तिका और बंदगी की तरफ तवज्जो करें। इस आयत में अल्लाह ताला ने सहरा के इस कठिन सफ़र में बनी इसराइल पर 3 बड़ी नेमतों का जिक्र फरमाया है। सबसे पहले वज़ल्ललना अलैकुमुल गमामा, यानी अब्र का साया। अब अरबी लुगत में अल-गमामा यह गमामा की जमा है, जो ऐसे सफ़ेद और घने बादल को कहते हैं जो आसमान को ढांप लेता है। सहरा की झुलस देने वाली शदीद तरीन गर्मी और धूप से महफूज रखने के लिए अल्लाह ताला ने इनके सरों पर मुसलसल बादल का एक ख़ास साया किए रखा, जो इन्हें तपती धूप से बचाता है, और इसे अल्लाह ताला ने गमामा कहा, अल-गमामा कहा। फिर आगे अल्लाह ताला ने फरमाया, व अंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा, यानी मैंने मन और सलवा नाजिल किया। अब सबसे पहले मन, ये एक कुदरती और मीठा और पाकीज़ा मादा था जो सुबह के वक्त शबनम की तरह दरख्तों और पत्थरों पर गिरता था, जिसे वो जमा करके अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते थे। और दूसरा क्या, सलवा, यानी ये बटेर की शक्ल का एक ख़ास और लजीज परिंदा था जो शाम के वक्त कसरत से इनके पास आ जाता था, जिससे इनकी गोश्त की ज़रूरत भी पूरी होती थी। फिर अल्लाह ताला ने आगे फरमाया, कुलू मिन तय्यबाति मा रज़क़नाकुम, यानी अल्लाह ताला ने इन्हें हुक्म दिया कि हमने जो रिज़्क बग़ैर किसी मेहनत के तुम्हें अता किया है उसे पाकीज़गी के साथ खाओ। तहम तफसीर में ये भी आता है कि इन्हें हिदायत दी गई थी कि इसे रोज़ाना के हिसाब से इस्तेमाल करें और अगले दिन के लिए ज़ख़ीरा ना करें, मगर इन्होंने उस हुक्म की भी खिलाफ वर्जी की और नाशुक्री का मुज़ाहरा किया। तो इतनी बड़ी नेमतें पाने के बावजूद बनी इसराइल ने नाशुक्री का रवैया जब अपनाया, पहला तरीका ये कि उन्होंने रिज़्क को अगले दिन के लिए संभालने की कोशिश की, जिससे वो ख़राब हुआ। और दूसरी तरफ सहरा में एक जैसा ही मुसलसल खाना खाते रहने से वो उकताने लगे और मज़ीद मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियों और खानों का मुतालबा करने लगे।
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ظالمونا ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ اپنی جانوں پر خود ظلم کیا۔ یعنی جب انہوں نے یہ نافرمانی کی، ناشکری کی، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑا۔ انسان کا کوئی بھی گناہ، نافرمانی یا ناشکری اللہ تعالیٰ کی سلطنت، قدرت اور عظمت کو ذرا برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ نافرمانی اور گناہ کا تمام تر منفی جو اثر ہے وہ انسان کی اپنی روح اور ذات پر پڑتا ہے۔ جب انسان الہی احکام اور نعمتوں کا انکار کرتا ہے یا ناشکری کا راستہ اپناتا ہے تو وہ اپنے باطنی اور روحانی وجود کے نظام کو بگاڑ لیتا ہے، جس کا نتیجہ بالآخر ذلت، محرومی اور عذاب کی صورت میں خود اسی کی ذات پر لوٹتا ہے۔ اب اگلی آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ انہیں وہ وقت یاد دلوا رہے ہیں کہ جب انہیں واقعی میں 40 سال بعد فتح نصیب ہوئی تو انہیں کیا حکم دیا اور انہوں نے کیا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، پھر جہاں سے چاہو جی بھر کر کھاؤ پیو، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے یعنی عاجزی سے جھکتے ہوئے داخل ہونا، اور زبان سے حطتن کا مطلب ہے اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما کہتے ہوئے جانا، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو مزید اجر و فضل سے نوازیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ یہ جو بستی کا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، اب یہ بستی کیا ہے، اس کا کیا پس منظر ہے۔ اب جب ہم نے اوپر پڑھا کہ وادی طیہ میں انہیں سخت سزا ملی اور یہ 40 سال تک تھی، 40 سال بعد جب ان کی وہ پرانی نسل ختم ہوئی اور ایک نئی نسل پروان چڑھی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس بستی میں داخل ہونے کا حکم دیا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلے وعدہ بھی کیا تھا کہ 40 سال بعد تم ضرور اس میں داخل ہوگے۔ اب مفسرین کی اس میں آراء مختلف ہیں۔ اکثر مفسرین کے نزدیک اس سے مراد بیت المقدس یا اریحا یعنی فلسطین کا ایک تاریخی شہر ہے، جہاں بنی اسرائیل کو 40 سال بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے فتح نصیب ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بستی میں داخل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، یعنی پھر اس میں سے جہاں سے چاہو جی بھر کر کھاؤ، یعنی جہاں صحرا کے کٹھن سفر میں جہاں بنی اسرائیل کو صرف محدود رزق یعنی من و سلوہ پر گزارا کرنا پڑتا تھا اور وہ بھی ایک ہی قسم کی خوراک سے اکتا گئے تھے، تو اب اللہ تعالیٰ نے ان پر مہربانی فرمائی۔ اس حکم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس شہر کی تمام حلال اور پاکیزہ چیزیں جن میں پھل، غلے اور دیگر رزق ہے ان کو کسی پابندی یا تنگی کے کھانے کی اجازت دی، یعنی راغدن بہت زیادہ اور فراغت کے ساتھ۔ اب جب بنی اسرائیل کو اتنی بڑی فتح اور نعمت مل رہی تھی تو انسان کے دل میں غرور یا تکبر پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح کے وقت تکبر کرنے کی بجائے انتہائی عاجزی کا مظاہرہ کرنے کا حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، یعنی اور دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو۔ اب یہاں سجدے سے مراد زمین پر پیشانی ٹیکنا نہیں بلکہ کمال عاجزی، انکساری اور خشوع و خضوع کے ساتھ جھک کر دروازے سے گزرنا ہے، جیسے ایک عاجز بندہ اپنی فاتح اور مالک کے سامنے جھکتا ہے۔ پھر کہا کہ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور حِطَّةٌ کہو۔ اب حِطَّةٌ کے لغوی معنی ہیں کہ اے ہمارے رب ہمارے گناہ جھاڑ دے اور معاف فرما دے۔ اب یہاں اس کا مطلب یہ تھا کہ خوشی میں وہ فخر کرنے کے بجائے اپنے تمام پچھلے گناہوں کی اور نافرمانیوں کا اعتراف کرتے ہوئے استغفار کریں، جو کہ ہے ہی اصل کامیابی۔
پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نغفر لکم خطایاکم وسنزید المحسنین، اور ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو مزید اجر دیں گے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ اگر تم عاجزی اور استغفار کے ساتھ داخل ہوگے تو تمہارے پچھلے تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اب یہاں پر محسن سے مراد وہ لوگ ہیں جو احسان کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوں، یعنی جو اللہ کے احکام کی مکمل اطاعت کریں، نیکی میں سب سے آگے ہوں۔ ایسے لوگوں کو نہ صرف ان کے پچھلے گناہوں کی معافی ملے گی بلکہ دنیا میں عزت، فتوحات اور آخرت میں بے شمار اضافی انعامات اور درجات سے انہیں نوازا جائے گا۔ جب انسان کو اس کی زندگی میں کوئی بڑی کامیابی، فتح یا خوشحالی ملتی ہے تو اس کا اصل تقاضا غرور میں مبتلا ہونا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حضور مزید عاجز ہو جانا ہوتا ہے۔ تکبر انسان کو زوال کی طرف لے جاتا ہے، جبکہ انکساری جو ہے وہ بلندی کا ذریعہ بنتی ہے۔ ماضی کی غلطیوں پر ندامت اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جانا اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ان کی انتہائی افسوسناک اور سرکش حرکت کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، پھر ان ظالموں نے اس بات کو بدل ڈالا جو ان سے کہی گئی تھی، یعنی جو اللہ نے انہیں حکم دیا تھا کہ دروازے سے عاجزی کے ساتھ داخل ہو اور زبان سے حتتن، یعنی اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے کہتے ہوئے جاؤ، جو کہ ان کے لیے توبہ اور استغفار کا کلمہ تھا۔ لیکن ان لوگوں نے تکبر اور استہزاء یعنی مذاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس مقدس کلمے کو بدل ڈالا۔ مفسرین کے مطابق انہوں نے حتتن کی بجائے مذاقاً حنطتن یعنی گندم کا دانہ یا اس سے ملتے جلتے توہین آمیز الفاظ کہنا شروع کر دیے۔ اب یہ محض زبان کی کوئی معمولی پھسلن یا غلطی نہیں تھی بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے واضح حکم کے خلاف ایک سوچی سمجھی ان کی جسمانی اور روحانی بغاوت تھی۔ جہاں انہیں عاجزی کرنی تھی انہوں نے عاجزی کے مقام پر طنز اور استہزاء کا یہ رویہ اپنا کر اس بات کا ثبوت دیا کہ ان کے دلوں میں اب بھی پرانی وہی ہٹ درمی جو ہے وہ زندہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آگے سے فرمایا فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم نے آسمان سے ان ظالموں پر رجز نازل کیا۔ اب رجز سے کیا مراد ہے؟ رجز سے مراد اگر اس کا لغت دیکھا جائے تو اس کے معنی سخت عذاب، وبائی بیماری یا آفت کے ہوتے ہیں۔ اب مفسرین اس میں کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ طاعون کی ایک شدید ترین وبا تھی جو اچانک نازل ہوئی اور قلیل مدت میں ان کے ہزاروں افراد کو موت کے منہ میں لے گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا بما کانوا یفسقون، ان کی نافرمانی کرتے رہنے کی وجہ سے مطلب ان پر یہ عذاب آیا۔ اب یہاں پر فسق کے معنی کسی چیز کو اس کے خول، چھلکے یا مقرر حد سے باہر نکال دینے کے ہیں۔ اصطلاحی شریعت میں اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی اطاعت، فرما برداری اور اس کی مقرر کردہ حدود سے باہر نکل جانا ہے۔ اگر اسی میں غور کریں تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کانوا یفسقون کا صیغہ استعمال کیا جس میں ماضی اور مضارع دونوں زمانے شامل ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فسق کوئی ایک بار کی ان کی لغزش نہیں تھی بلکہ وہ بار بار اور مسلسل اللہ تعالیٰ کے احکام اور حدود سے باہر نکلتے رہے تھے۔ یہ عذاب کوئی ان کی ناانصافی نہیں تھی، ان کو جو دیا گیا تھا ان کے ساتھ ناانصافی نہیں تھی بلکہ ان کی اس مسلسل سرکشی، ان کا تکبر اور ان کی اندرونی جو روحانی بیماری ہے اس کا فطری اور لازمی نتیجہ تھی جو ان کے ہاتھوں نے کمایا تھا۔ پھر آگے چلتے ہیں، اگر ہم دیکھیں تو ہم نے 57ویں آیت میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ابر، من و سلوہ جیسی نعمتیں عطا کی اور اس کے علاوہ جو نعمت عطا کی وہ یہاں بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ
مشربہم کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا یعثوا فی الارض مفسدین۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنا عصا اس پتھر پر مارو، چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹنے لگے۔ ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا اور ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ اور پیو اور زمین میں فساد نہ مچاتے پھرو۔ اب جو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 57 میں بنی اسرائیل کو ان کی نعمتیں یاد دلوائی تھی، 3 نعمتوں کا ذکر کیا تھا، اب چوتھی بھی ان کی نعمت جو پانی کی تھی، پانی کے چشمے کی تھی، وہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یاد دلوا رہے ہیں کہ جب تم شدید دھوپ اور گرمی کے ساتھ پانی کی قلت کے ساتھ تھے اور تمہاری حالت غیر ہونے لگی تھی تو تم لوگوں نے حضرت موسیٰ سے پانی کی فراہمی کی درخواست کی تھی، جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پانی کے چشمے معجزے کے طور پر نازل کیے تھے۔ اگر اس پورے واقعے پر غور کیا جائے تو ایک اہم نقطہ سامنے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں صرف نعمتوں کی کوئی لسٹ یا فہرست نہیں بیان کی کہ بس نعمتیں ہی لائن میں بیان کی گئی ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک گہرے تسلسل اور اسلوب کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو پہلے مرحلے میں اگر دیکھا جائے، آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بغیر مانگے نعمتیں عطا کی، جیسے ابر کا سایہ اور من و سلویٰ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشی کے بارے میں بتایا کہ تم نے نافرمانی کی، ناشکری کی، سرکشی کا مظاہرہ کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے اگلی آیت میں امتحان کے طور پر انہیں بستی میں عاجزی سے داخل ہونے کے حکم دیا، مگر انہوں نے وہاں پر تکبر کیا۔ آخر میں انہیں مزید نعمتوں کے بارے میں اب بیان کیا جا رہا ہے۔ اب واقعات بالکل اسی تسلسل میں نہیں ہوئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ تسلسل بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان ان آیات کو محض ایک کہانی کی طرح نہ پڑھے، بلکہ اس کے اسلوب کو اپنی روح میں اتار کر یہ سمجھے کہ بندے کی بار بار نافرمانیوں کے باوجود اللہ کے فضل مسلسل کیسے جاری رہتے ہیں۔ اب سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے کہا اپنا عصا اس پتھر پر مارو۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اپنا عصا پتھر پر مارو۔ اب یہاں پر ایک نقطے کو دیکھا جائے کہ پانی نکالنا نہ تو بنی اسرائیل کے بس میں تھا اور نہ ہی حضرت موسیٰ کے۔ اللہ تعالیٰ اکیلے ہی اس کے بغیر بھی، اس عصا کے بغیر بھی چشمہ جاری کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اصول سکھایا ہے کہ انسان کو اپنی حد تک ظاہری کوشش یا عمل کرنا ضرور چاہیے، اس لیے حکم دیا عصا مارنے کا۔ اب یہاں پر علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ اس خشک پتھر یا عصا میں اپنی کوئی ذاتی طاقت نہیں تھی، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے کامل قدرت کا مظاہرہ تھا کہ ایک بے جان پتھر سے پانی کے فوارے پھوٹ پڑے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا جو فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ اب یہاں پر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی حکمت کو دیکھا جائے تو بنی اسرائیل کے کل 12 قبائل تھے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی اولاد تھے۔ اگر ایک ہی چشمہ جاری کیا جاتا تو اتنے بڑے ہجوم میں پانی پینے کے دوران آپس میں لڑائی اور فساد برپا ہونے کا خطرہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی پتھر سے الگ الگ 12 چشمے جاری فرما دیے اور ہر قبیلے کو اس کا مخصوص گھاٹ بتا دیا تاکہ باہمی جو چپکلش ہے اور لڑائی ہے وہ ہمیشہ کے لیے ان کی ختم ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کُلُوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ اور پیو اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ اب یہاں پر لا تعثوا کا عربی میں اگر عصو کا مطلب دیکھا جائے تو شدید ترین فساد اور حد سے گزر جانے کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یاد دلایا کہ صحرا کی سخت ترین حالت میں بھی ہم نے تمہیں بغیر مشقت کے
چھاؤں، خوراک، پانی جیسی عظیم نعمتیں عطا کی، تو اب ان تمام فراوانیوں کو پانے کے بعد زمین میں کفر، ناشکری اور سرکشی کے ذریعے فساد مت پھیلاؤ، بلکہ شکر گزار بن کر رہو۔ پھر اگلی آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ ان کی ناشکری کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ كَأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا آپ اپنے رب سے دعا کیجیے کہ وہ ہمارے لیے زمین کی اگائی ہوئی چیزیں جیسے ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز نکالے۔ موسیٰ نے کہا کیا تم بہتر چیز کے بدلے گھٹیا چیز مانگتے ہو؟ کسی بھی شہر میں اتر جاؤ، وہاں تمہیں وہ سب کچھ مل جائے گا جو تم مانگ رہے ہو۔ اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کے غضب کے مستحق ٹھہرے۔ یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، اور اس لیے بھی کہ وہ نافرمانی کرتے اور حد سے بڑھ جاتے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اخلاقی زوال، ان کی پست طبعی اور مادی خواہشات کے غلام بن جانے کا ایک اور دردناک باب بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں صحرا میں بغیر کسی مشقت اور کھیتی باڑی کے جو پاکیزہ اور معجزاتی غذا عطا کی تھی، وہ محض پیٹ بھرنے کا ذریعہ نہیں تھی، بلکہ وہ اعلیٰ درجے کی روحانی نعمت تھی۔ لیکن انہوں نے کیا کہا؟ لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے۔ جب انسان مادی علائشوں میں گھر جاتا ہے تو وہ نعمت کے معیار کو بھول کر اپنے نفس کی چٹخارے دار خواہشات کا غلام بن جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کو صحرا میں زندہ رکھنے کا سامان بھی ملا اور بہترین غذا بھی، مگر وہ ایک جیسی خوراک سے اکتانے لگے اور زمینی ترکاریوں کا مطالبہ شروع کر دیا۔ ان کا یہ کہنا کہ اے موسیٰ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے، یہ ان کی پست ذہنیت کا عکاس ہے، ان کی ایمان کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ اللہ کو اپنا ذاتی رب ماننے کے بجائے صرف موسیٰ کا رب سمجھتے تھے۔ انہوں نے معجزاتی اور پاکیزہ غذا کو ٹھکرا کر ساگ، ککڑی، لہسن جسے گیہوں کہتے ہیں، مسور اور پیاز جیسی عام زمینی سبزیوں کو ترجیح دی۔ تو موسیٰ کا کیا رد عمل تھا؟ موسیٰ نے کہا أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِينَ هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا، کیا تم بہتر چیز کے بدلے گھٹیا چیز مانگتے ہو تو کسی شہر میں اتر جاؤ۔ اب یہاں پر حضرت موسیٰ نے جو انہیں کہا کہ بہتر کے بدلے گھٹیا کا تم انتخاب کرتے ہو، اس سے کیا مراد تھا؟ یعنی تم آسمانی اور معجزاتی غذا کے مقابلے میں جو تمہارے لیے غذائیت سے بھرپور تھی، علائش سے پاکیزہ تھی، اس کی جگہ تم نے زمینی سبزیوں کی درخواست کرنا شروع کر دی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں یہی سب کچھ چاہیے تو کسی بھی تم عام شہر میں چلے جاؤ، وہاں ہل چلانی پڑے گی، محنت مشقت کرنی پڑے گی، تب جا کر یہ تمہیں چیزیں ملیں گی، تو تم جاؤ وہ جا کے کرو، یہ سب تمہیں وہاں پر مل جائیں گے آسانی سے۔ پھر آگے فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی۔
جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اعلیٰ نعمتوں سے منہ موڑ کر دنیاوی پستی کا اپنایا تو ان پر 2 سزائیں مسلط کی گئی۔ سب سے پہلے ذلت، یعنی وہ دنیا میں کبھی بھی مستقل، آزاد، خود مختار اور سربلند قوم کی حیثیت سے نہیں رہ سکے، بلکہ ہمیشہ دوسری اقوام اور بادشاہوں کے غلام یا ماتحت بن کر رہے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہے۔ اور دوسری چیز مسکنت، یعنی محتاجی۔ اس سے مراد دل کا وہ خوف، ناداری اور احساس کمتری ہے کہ چاہے ان کے پاس بظاہر کتنا ہی مال و دولت کیوں نہ آ جائے، ان کا اندرونی وجود ہمیشہ ہی خوف، طمع اور محرومی کے احساس سے جکڑا رہتا ہے۔ انہیں تجارت اور زراعت کے لیے ہمیشہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑتے ہیں۔ پھر آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب اور غضب نازل ہونے کے 3 اصول بیان کیے ہیں کہ اصل وجہ کیا ہے ان پر عذاب اور غضب آنے کی، یہ جو ان پر آئی ہے۔ سب سے پہلا کفر بآیات اللہ، یعنی اللہ کی آیات کا انکار، حق بات سامنے آنے کے باوجود اپنی انا، تکبر اور ضد کی وجہ سے اسے تسلیم نہ کرنا۔ دوسرا کون سا؟ انبیاء کا ناحق قتل، یعنی جب بھی کوئی سچا نبی یا مصلح، یعنی ان کی اصلاح کرنے والا، انہیں سیدھا راستہ دکھانے والا آتا، انہیں دکھاتا، تو وہ اپنے مفادات کی خاطر حق کی آواز کو دبانے کے لیے ان کی جان لینے تک سے وہ دریغ نہیں کرتے تھے۔ اور تیسرا مسلسل سرکشی اور حد سے تجاوز، گناہ کو ایک بار کر کے توبہ کرنے کی بجائے نافرمانی اور خدائی حدود کو توڑنا ان کی مستقل عادت اور مزاج بن چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر، سرکشی جیسی روحانی بیماریوں سے محفوظ فرمائے اور قرآن پاک کو اس طرح سے سمجھنے کا توفیق دے جس طرح سے اسے سمجھنے کا حق ہے۔ آمین۔ خدا حافظ۔ فی امان اللہ۔